अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। तिलिस्मी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीरान हवेली का से पार्ट 17। शिकाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, अपना हाथ मत छुड़ाना, चलो यहाँ से निकल चलें। हम किस तरफ जाएंगे, मैंने पूछा। शिकाला ने कहा, तुम खामोशी से देखते चलो, बोलना बिल्कुल नहीं। खंडर की कोठरी से गैबी हालत में बाहर निकलते ही शिकाला ने किले की ऊंची फजील की तरफ चलना शुरू कर दिया। फिर वो दौड़ने लगा और मेरा हाथ पकड़कर साथ मुझे भी दौड़ा रहा था। हम बहुत जल्द फसील के पास पहुंच गए। शिकाला ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। उसने मेरे कान के करीब होकर सरगोशी की, घबराना नहीं, हम दीवार के अंदर से गुजर जाएंगे। मैंने सरगोशी में ही कहा, शिकाला, यहाँ बदरूहों का पहरा है। शिकाला कहने लगा, हमारे जिस्मों पर इन बदरूहों की सरदारनी के बालों की राख है। ये ना हमें देख सकती हैं, ना हम पर इनका कोई जादू असर कर सकता है। शिकाला मुझे साथ लिए किले की मजबूत चट्टानी दीवार में से निकल गया। मैं इस किस्म के तजर्बों से पहले कई बार गुजर चुका था, इसलिए मुझे तअज्जुब ना हुआ। बस एक ही डर था कि अगर किसी तरह से नतालिया को मेरे फरार का पता चल गया तो वो 1 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगी और फिर मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन मुझे एक ना एक दिन यह खतरा तो मोल ही लेना था। जैसे ही हम किले की फजील से बाहर आए, शिकाला ने मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। जितनी तेज़ भाग सकते हो मेरे साथ भागना शुरू कर दो। मेरा ख्याल था कि शायद हम हवा में उड़ने लगेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। हम उड़ नहीं सकते थे, सिर्फ दौड़ सकते थे। हमारे जिस्म बिल्कुल हल्के नहीं हुए थे। मुझे भी अपने जिस्म का बोझ महसूस हो रहा था, लेकिन ये बोझ ना होने के बराबर था, जिसकी वजह से हम मामूल की रफ्तार से शायद 10 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ भाग रहे थे। बाहर सितारों की रोशनी में हम एक दूसरे को देख सकते थे, मगर हमें कोई दूसरा शख्स नहीं देख सकता था। शिकाला बड़ी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा था। वो जंगली कबीले का नौजवान था, इसे तेज़ दौड़ने की आदत थी। ऊपर से हमारे जिस्मों का बोझ 10 गुना कम हो गया था। इस एतबार से हम तूफ़ानी आंधी की तरह दौड़ रहे थे और देखते ही देखते कहीं से कहीं पहुंच गए थे। आगे दरिया आ गया। शिकाला ने दौड़ते दौड़ते मुझसे कहा, दरिया में छलांग लगा दो। पहले उसने दरिया में छलांग लगाई और इसके पीछे मैं भी दरिया में कूद गया। हम दरिया में कूदने के बाद सिर्फ घुटनों तक पानी में डूबे और फिर जिस तरह कोई गेंद दरिया की सतह पर वापस आ जाता है, हमारे पांव भी दरिया की सतह पर वापस आ गए। अब हम दरिया के ऊपर दौड़ रहे थे। ये एक नया तजर्बा था। हमारे पांव दरिया की लहरों पर दौड़ते हुए सिर्फ टखनों तक पानी में जाते थे और फौरन उबर आते थे। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा था कि हमारा वज़न 10 गुना कम हो चुका था, और दूसरा, हमारे दौड़ने की रफ्तार बड़ी तेज़ थी। जो शय तेज़ी से हरकत कर रही हो, साइंस के असूल के मुताबिक वैसे भी ज़मीन की कशिश की शुआएँ इसे बहुत कम नीचे की तरफ खींचती हैं। हम 1 डेढ़ मिनट में दरिया अबूर कर गए। आगे जंगल शुरू हो गया। हम जंगल में भी दौड़ते चले गए। हमारे सांस भी ज़्यादा नहीं फूले थे। जंगल ख़त्म हुआ तो आगे पहाड़ियाँ आ गईं। पहाड़ियों के दरमियान गुजरने के लिए तंग कुदरती रास्ते बने हुए थे। हम इन रास्तों पर दौड़ने लगे। हमने पहाड़ियाँ भी अबूर कर लीं। पहाड़ियों की दूसरी तरफ आकर शिकाला ने कहा, यहाँ बैठ जाते हैं। हम बैठ गए। हम इतना ही हाँप रहे थे जैसे कोई शख्स फरलांग दौड़कर हाँपता है। कुछ देर के बाद हमारे सांस मामूल पर आ गए तो मैंने शिकाला से पूछा, हम किस तरफ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं अपने कबीले की तरफ जा रहा हूँ, जो यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ एक दरिया रास्ते में है। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में बदरूहों को तो हमारा पता नहीं चला होगा ना? शिकाला बोला, तुम असेबी औरत के जो बाल ले आए थे, ये तुमने एक नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिखाया था। ये सब असेबी औरत के बालों की राख का तिलिस्म है कि जिसकी वजह से हमारे फरार का इस वक्त तक किसी को इल्म नहीं हो सकता, जब तक कि कोई बदरूह मेरी कोठरी में नहीं आती। मुझे इत्मीनान ज़रूर हो गया था, लेकिन एक ख़तरे का एहसास ज़रूर था कि नतालिया बड़ी ज़बरदस्त तिलिस्मी ताकत रखती है। लेकिन चूँकि अभी तक इसने मुझ पर कोई जवाबी हमला नहीं किया था, इसलिए मुझे कुछ तसल्ली भी हो रही थी कि शिकाला दुरुस्त कहता है। नतालिया के बालों की राख ने हमें अभी तक नतालिया और इसकी बदरूहों के असरात से बचाया हुआ था। हमने एक बार फिर दौड़ना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक दौड़ते रहे। एक बहुत बड़ा मैदान अबूर किया। एक वादी में से आंधी की तरह से गुजर गए। आगे दूसरा दरिया आ गया। शिकाला ने दौड़ते दौड़ते कहा, दरिया में मेरे साथ छलांग लगा दो। हमने दरिया में छलांगें लगा दी और दरिया की सतह पर दूसरे किनारे की तरफ किसी तेज़ लहर से भी ज़्यादा रफ्तार के साथ दौड़ने लगे। 2 मिनट में हमने वो दरिया भी अबूर कर लिया।
دریا کے دوسرے کنارے پر ایک اونچا نیچا پتھریلا میدان تھا۔ ہم دوڑتے چلے گئے اور یہ میدان بھی پار کر گئے۔ اس میدان کی دوسری طرف پھر ایک جنگل آ گیا۔ یہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ ہم اس کے اندر دوڑ نہیں سکتے تھے۔ ہم چلنے لگے۔ شکالہ نے کہا، میں اپنے قبیلے کے جنگل میں آ گیا ہوں۔ یہاں سے ہمارے قبیلے کا گاؤں زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے شکالہ سے کہا، تمہارے قبیلے کے لوگوں اور سردار کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آ گئے ہیں؟ وہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ شکالہ نے کہا، قبیلے کا سردار میرا باپ ہے۔ اس نے اپنے پاس ہمیشہ سے ایک افریقی جادوگر رکھا ہوا ہے جو قبیلے کے جنگل کی بدروحوں کو اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسے ہم کالا جادوگر کہتے ہیں۔ اس کے جادو سے ہم دوبارہ نظر آنے لگیں گے۔ جنگل میں کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک تالاب کے کنارے بہت سے جھونپڑے دکھائی دیے۔ ان جھونپڑوں کے درمیان الاؤ روشن تھا۔ جس جھونپڑے کے آگے الاؤ روشن تھا وہ جھونپڑا دوسرے جھونپڑوں سے کافی بڑا تھا اور اس کے باہر 2 حبشی نیزے ہمیں پہرا دے رہے تھے۔ شکالہ نے دور سے مجھے بڑا جھونپڑا دکھاتے ہوئے کہا، یہ میرے باپ کا جھونپڑا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ میرے ساتھ جھونپڑے میں آؤ۔ ہم جھونپڑے کے بند دروازے میں سے اندر چلے گئے۔ چونکہ ہم غائب تھے اس لیے حبشی پہرے دار ہمیں نہ دیکھ سکے۔ جھونپڑے کے اندر ایک بہت بڑے تخت پوش پر بستر لگا تھا جس پر ایک باری برکم حبشی سو رہا تھا۔ شکالہ سیدھا اس حبشی کے پاس چلا گیا اور اسے ہلاتے ہوئے بولا، بابا میں آ گیا ہوں۔ اس کا باپ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ جھونپڑے میں ایک تیل کا بڑا لیمپ روشن تھا۔ اس نے کہا، شکالہ تم مجھے نظر نہیں آ رہے؟ کیا تم شکالہ کی بدروح ہو؟ شکالہ نے کہا، نہیں بابا، میں روح نہیں ہوں، میں شکالہ ہوں۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی ہے۔ ہم نے اپنے جسم پر ایک اسیبی عورت کے بالوں کی راکھ ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم غائب ہو کر اسیبی عورت کی قید سے فرار ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ حبشی سردار نے کہا، فکر نہ کرو شکالہ، میں ابھی کالے جادوگر کو بلا کر تمہیں انسانی شکل میں واپس لاتا ہوں۔ تم میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اپنے دوست کو بھی کہو کہ وہ بھی یہاں بیٹھ جائے۔ ہم تخت پوش پر بیٹھ گئے۔ شکالہ کے باپ نے چلا کر پہرے دار حبشیوں کو آواز دی۔ دونوں گھبرائے ہوئے فوراً اندر آ گئے۔ شکالہ کے باپ نے کہا، کالے جادوگر کو بلاؤ فوراً۔ دونوں حبشی جلدی سے باہر چلے گئے۔ شکالہ کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، شکالہ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ سلامت میرے پاس واپس آ گئے۔ ہم تو تمہاری طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ شکالہ نے اپنی ساری داستان اپنے باپ کو بیان کر دی کہ کس طرح وہ رات کے وقت جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک بدروح نے درخت کے اوپر سے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے اٹھا کر لے گئی۔ اس نے جب میرے بارے میں بتایا کہ بابا اگر یہ آدمی میری مدد نہ کرتا تو میں کبھی تمہارے پاس واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے باپ کو میں نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اندازے سے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹا تم نے مجھے ساری زندگی کے لیے خرید لیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں خود بھی ان بدروحوں کی قید سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ اتنے میں قبیلے کا کالا جادوگر آ گیا۔ اس نے جھک کر سردار کو سلام کیا اور زمین پر چونکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے پر ایک تھیلا لٹک رہا تھا۔ زمین پر بیٹھتے ہی کالے جادوگر نے فضا میں کچھ سونگتے ہوئے کہا، سردار مجھے یہاں تمہارے بیٹے شکالہ کی بو آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کی بو بھی ہے۔ سردار نے کہا، کالے جادوگر تم نے بالکل صحیح کہا۔ شکالہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اس وقت میرے قریب ہی بیٹھا ہے۔ وہ بدروحوں کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر وہ اور اس کا دوست دونوں غائب ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے کسی بدروح کے بالوں کی راکھ اپنے جسموں پر ملی ہوئی ہے۔ شکالہ نے کہا، یہ بدروح نہیں بلکہ ایک اسیبی عورت تھی جس کے بالوں کی راکھ میں نے اور میرے دوست نے اپنے جسم پر ملی ہوئی ہے اور ہم نظر نہیں آ رہے۔ کالا جادوگر نے کہا، میں ابھی اس راکھ کا اثر زائل کیے دیتا ہوں، تم دونوں میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں اور شکالہ تخت پوش پر سے اٹھ کر کالے جادوگر کے سامنے آ گئے۔ کالے جادوگر نے پٹاری میں سے کچھ ہڈیاں نکال کر زمین پر پھینکی اور خدا جانے کس زبان میں منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندازے سے ہم دونوں کی طرف منہ کر کے پھونکے مارتا جاتا تھا۔ پھر اس نے ایک پیالے میں پانی ڈال کر اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور کچھ منتر پڑھ کر ہم پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ تیسرے چوتھے چھینٹے کے بعد ہم نظر آنے لگے اور اپنی انسانی شکل و صورت میں واپس آ گئے۔ حبشی سردار نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، پھر مجھے بھی گلے لگایا اور کہنے لگا، سب لوگوں کو جگا دو، ہم جشن منائیں گے۔ اس وقت باہر تخت بچھ گیا۔ قبیلے کے سارے حبشی جھونپڑیوں میں سے نکل آئے اور سردار کے بیٹے کو ایک ایک کر کے گلے لگانے لگے۔ الاؤ زیادہ تیز روشن کر دیا گیا۔ میں اور شکالہ تخت پر سردار کے دائیں اور بائیں بیٹھ گئے۔ اسی وقت ایک بھینس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا جانے لگا اور حبشیوں نے ڈول بجا کر رقص شروع کر دیا۔
یہ جشن صبح تک جاری رہا۔ اس کے بعد میں نے شکالہ کے باپ کو بتایا کہ جس اسیبی عورت کی قید سے ہم لوگ فرار ہو کر آئے ہیں وہ بڑی خطرناک جادوگرنی عورت ہے، اور وہ ضرور شکالہ کے ساتھ مجھے بھی دوبارہ اٹھا کر لے جانے کے لیے کوشش کرے گی۔ شکالہ کا باپ پریشان ہو کر میرا منہ تکنے لگا۔ شکالہ کے باپ نے اسی وقت جشن بند کرا دیا اور مجھے اور شکالہ اور کالے جادوگر کو لے کر اپنے شاہی جھونپڑے میں آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، شیروان، جو کچھ تم نے مجھ سے کہا ہے وہ کالے جادوگر کو بھی بتاؤ۔ میں نے اپنا نام انہیں شیروان ہی بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں بھی بمبئی کے ایک جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ ایک بدروح کا سیب مجھے وہاں سے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ کالے جادوگر نے پوچھا، شیروان، تم نے سردار کو کیا بتایا ہے؟ میں نے کہا، سنو کالے جادوگر، ہم لوگ بدروحوں کی قید سے فرار ہو کر تو آ گئے ہیں اور تم ہمیں غیبی حالت سے ہماری اصلی حالت میں واپس بھی لے آئے ہو، لیکن ایک بات میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن شکالہ کو اپنے باپ کے پاس یہیں رہنا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بدروحوں کی ایک سردارنی ہے جس کا نام نتالیہ ہے۔ نتالیہ صرف ایک بدروح ہی نہیں ہے، وہ ایک بڑا خطرناک اسیب ہے۔ ہم اس اسیبی نتالیہ کے قیدی تھے۔ جس وقت ہم وہاں سے فرار ہوئے نتالیہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہ آج نہیں تو کل واپس آ جائے گی۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اور شکالہ اس کی قید سے فرار ہو چکے ہیں تو وہ اپنے جادو کے زور سے شکالہ کا اور میرا پتہ چلا لے گی اور یہاں پہنچ جائے گی۔ اس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ اس قبیلے کے سبھی آدمی اور عورتوں اور بچوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پی جائے گی۔ بس میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں۔ کالا جادوگر بڑے غور سے میری باتیں سن رہا تھا۔ جب میں چپ ہوا تو اس نے اپنے کالے جادو کی ڈینگیں مارنے یا اپنے جادو کے بڑے بڑے دعوے کرنے کی بجائے مجھ سے پوچھا، جس اسیبی عورت کا تم ذکر کر رہے ہو اور جس نے تمہیں قید کیا ہوا تھا، کیا کسی وقت اس کی آواز مردوں کی طرح ہو جاتی تھی؟ میں نے کہا، ہاں بالکل ہو جاتی تھی۔ جب وہ غصے کی حالت میں ہوتی تو اس کی آواز بدل کر مرد کی آواز میں بدل جاتی تھی۔ وہ بڑی ڈراؤنی ہو جاتی تھی۔ کالے جادوگر نے اپنے تھیلے میں سے ایک ہڈی نکال کر زمین پر رکھ دی۔ اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا، کیا اس دنیا کی بدروحیں انسان کا خون پیتی تھی؟ میں نے کہا، ہاں، خون بھی پیتی تھی اور مردہ لاشوں کا گوشت بھی کھا جاتی تھی۔ کالے جادوگر نے تھیلے میں سے دوسری انسانی ہڈی نکال کر زمین پر رکھ دی۔ پھر مجھ سے پوچھا، کیا یہ بدروحیں رات کے اندھیرے میں چمگادڑیں بھی بن جاتی تھی؟ میں نے کہا، ہاں، ضرور بن جاتی ہوں گی۔ میں نے رات کے وقت اپنے ارد گرد چمگادڑوں کے غوطے لگانے کے شراٹے اور ان کی باریک سیٹیوں کی آواز اکثر سنی تھی۔ کالے جادوگر نے کہا، وہ چمگادڑیں بدروحیں ہی تھیں، اور اس نے تھیلے میں سے ایک اور ہڈی نکال کر رکھ دی۔ پھر شکالہ کے باپ کی طرف مخاطب ہو کر بولا، سردار، یہ بڑی خونی بدروحیں ہیں، ان کی طاقت پتال کی روحوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ سردار نے پریشان لہجے میں کہا، تو کیا وہ میرے بیٹے کو دوبارہ اغوا کر کے بھی لے جا سکتی ہیں؟ کالے جادوگر نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان بدروحوں کو 1000 میل سے اپنے دشمن اور اپنے قیدی کی بو آ جاتی ہے۔ وہ اس کی بو کا پیچھا کرتی کرتی اس کو جا کر دبوچ لیتی ہیں، چاہے وہ اس سے 10,000 میل کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو۔ شکالہ اور اس کا باپ یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے۔ سردار نے کہا، تم بھی بہت بڑے جادوگر ہو، کیا تم ان بدروحوں کا کوئی توڑ نہیں کر سکتے؟ میں خاموشی سے کالے جادوگر کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ بیچارہ ان بدروحوں اور خاص طور پر نتالیہ کے اسیب کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کالے جادوگر نے کہا، سردار، ان بدروحوں اور ان کی سردارنی اسیبی عورت کا جادو مردہ بدروحوں کا جادو ہے، کیونکہ وہ سب مر چکی ہیں۔ میرا کالا جادو زندہ جادو ہے۔ میں ان کے جادو کا ایسا توڑ کروں گا کہ اگر کوئی بدروح اور سیب تمہارے بیٹے شکالہ کو ہاتھ بھی لگا سکے گی تو وہ وہیں جل کر بھسم ہو جائے گی۔ میں نے سوچا کہ یہ یہیں ڈینگے مارنے لگا ہے، یہ سردار کے بیٹے شکالہ کو بدروحوں سے نہیں بچا سکے گا، اور اس کے ساتھ ہی میں بھی مارا جاؤں گا۔ اسی لیے میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں دن نکلتے ہی سردار سے اجازت لے کر یہاں سے بھی فرار ہو جاؤں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب اور کس وقت نتالیہ کا سیب اچانک مجھے آ کر دبوچ لے۔ اس دفعہ اس نے مجھے اپنے قبضے میں کیا تو پھر وہی کرے گی جو اس نے ایک بار مجھے کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ فیروز، اگر اس دفعہ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تو میں تمہیں کسی نہ کسی وقت ضرور پکڑ کر واپس لے آؤں گی، پھر میں تمہیں ہلاک کر کے تمہیں ایک بدروح بنا کر اپنی غلام بنا لوں گی۔ ایک بار تم میری بدروح غلام بن گئے تو پھر جب تک یہ دنیا قائم ہے تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ میں یہ سوچ کر ڈر گیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں قیامت تک اس منحوس عورت کی قید سے آزاد نہ ہو سکوں گا۔
میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ کالے جادوگر نے جو 3 انسانی ہڈیاں تھیلے میں سے نکال کر باہر رکھی تھی، ان کے گرد لکڑی سے ایک دائرہ کھینچ دیا اور کچھ پڑھ کر ان پر پھونکنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تینوں ہڈیاں جو بڑی چھوٹی چھوٹی تھی اپنی جگہ پر حرکت کرنے لگی۔ کبھی وہ آگے جاتی، کبھی ذرا پیچھے آ جاتی، پھر وہ دائرے کی شکل میں ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگی۔ کالا جادوگر تیز آواز میں منتر پڑھ کر ان پر پھونکے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تینوں ہڈیاں رک گئیں۔ کالے جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر ان پر زور سے پھونک ماری تو تینوں ہڈیاں زمین سے 1 فٹ بلند ہو کر ہوا میں لٹک گئیں۔ کالے جادوگر نے ایک ایک کر کے فضا میں ہی ہاتھ بڑھا کر انہیں پکڑا اور جلدی سے اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ پھر سردار کی طرف متوجہ ہو کر بولا، سردار، میں نے ان ہڈیوں پر سب سے زبردست جادو پھونک دیا ہے۔ اب کوئی بدروح، کوئی برے سے برا آسیب جہاں یہ ہڈیاں ہوں گی قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا۔ کالے جادوگر نے اس کے بعد تینوں ہڈیاں تھیلے سے باہر نکال لیں۔ یہ شاید انسان کی چھوٹی انگلیوں کی ہڈیوں کے مہرے تھے، ان میں سوراخ بھی تھے۔ کالے جادوگر نے تینوں ہڈیوں میں کالا دھاگا پرو دیا اور شکالا سے کہا، شکالا میرے پاس آؤ۔ شکالا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کالے جادوگر نے ایک ہڈی کو تویز کی طرح شکالا کے بازو کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اب تم میرے پاس آؤ۔ میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کالے جادوگر نے دوسری ہڈی میں کالا دھاگا پرو کر اسے میرے بازو کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس نے تیسری ہڈی میں دھاگا پرویا اور اٹھ کر سردار کے پاس جا کر کہنے لگا، سردار، یہ ہڈی میں تمہارے بازو کے ساتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ سے تم بھی بدروحوں اور اسیب کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ سردار نے اپنا بازو آگے کر دیا۔ کالے جادوگر نے تیسری ہڈی سردار کے بازو کے ساتھ باندھ دی۔ سردار نے پوچھا، کیا میرا بیٹا اب بدروحوں سے بالکل محفوظ رہے گا؟ کالے جادوگر نے کہا، سردار، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں تجربہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ سردار نے پوچھا، کس قسم کا تجربہ؟ میں بھی کچھ تعجب کے ساتھ کالے جادوگر کو دیکھنے لگا کہ یہ کس قسم کا تجربہ کر کے دکھانے کی بات کر رہا ہے۔ کالے جادوگر نے کہا، سردار، میں ابھی اپنے کالے جادو کی طاقت سے اس جنگل کی ایک بدروح کو یہاں بلاتا ہوں۔ وہ تم پر حملہ کرنے کی سرتوڑ کوشش کرے گی۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اور آخر میں تم لوگوں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے گی۔ مجھے کالے جادوگر کی بات کا یقین نہ آیا۔ سردار نے بھی شک کا اظہار کیا اور کہا، اور اگر اس بدروح نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کالے جادوگر نے کہا، اس کا یہی علاج ہے، تم تلوار دے کر اپنے غلام کو میرے پاس کھڑا کر دو اور اسے حکم دے دو کہ اگر بدروح کے ہاتھوں تم تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچا تو تمہارا غلام یہ تلوار مار کر میرا سر تن سے جدا کر دے۔ سردار نے کہا، مجھے منظور ہے، تم بدروح کو بلانے کی تیاری کرو۔ کالے جادوگر نے مجھے شکالا اور اس کے باپ کو جھونپڑے میں جو تخت پوش تھا اس کے درمیان میں بٹھا دیا اور خود کو کونے میں بیٹھ کر منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ سردار نے اپنے خاص باڈی گارڈ حبشی غلام کو اندر بلا لیا اور اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار دے کر کہا، کالے جادوگر کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جس وقت میں تمہیں حکم دوں تلوار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ حبشی غلام نے کہا، جو حکم سردار، اور وہ ننگی تلوار لے کر جادوگر کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کالا جادوگر منتر پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ سردار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سردار، بدروح آ کر تم تینوں کو طرح طرح کی آوازیں نکال کر ڈرائے گی، تم پر پتھر پھینکے گی، لیکن ایک بھی پتھر تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ تم خود دیکھ لو گے کہ ایک بھی پتھر تمہیں نہیں لگے گا۔ جب میں تمہیں آواز دے کر کہوں کہ سردار بولو تو تم نے بدروح سے مخاطب ہو کر کہنا ہوگا، اے بدروح چڑیل، دفع ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہیں ابھی بھسم کر دوں گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ کالے جادوگر نے مجھے اور شکالا سے بھی یہی کہا کہ ڈرنا بالکل نہیں اور خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری ہدایات پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد کالے جادوگر نے دوبارہ منتر پڑھ کر پھونکنے شروع کر دیے۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا۔ باہر جنگل میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ میں سردار اور شکالا کے ساتھ تخت پر چونکڑی مار کر بیٹھا جادوگر کو گردن ہلا ہلا کر منتر پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جنگل کی جانب سے ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ کالے جادوگر نے کہا، ہوشیار، بدروح آ رہی ہے، خبردار، گھبرانا بالکل نہیں۔ تم خود دیکھ لو گے کہ بدروح تم میں سے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گی اور اس کا سارا جادو بے اثر ہو جائے گا۔ میں دل میں ڈر رہا تھا کہ اس کالے جادو پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پاس تو شیش ناگن کے مورے والی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کہیں میں بھی نہ مارا جاؤں۔
مگر میں اب وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ بدرو باہر جنگل میں آ چکی تھی اور وہ مجھے راستے میں ہی دبوچ سکتی تھی۔ میں نے دل میں خدا سے دعائیں مانگنا شروع کر دی اور وہیں بیٹھا رہا۔ دوسری بار بدرو کی چیخ جنگل میں گونجی تو معلوم ہوا کہ وہ جھونپڑے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ کالے جادوگر نے آہستہ سے کہا، سردار شکالا شیروان، گھبرانا نہیں، میں نے تمہارے بازوؤں پر جو چیز باندھ دی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ کوئی بدروح تمہارے نزدیک نہیں آئے گی۔ کالا جادوگر جھونپڑی کے کونے میں بیٹھا تھا۔ اب وہ منتر نہیں پڑھ رہا تھا، اس کے سر پر حبشی ننگی تلوار لیے بالکل تیار کھڑا تھا کہ سردار کا حکم ملے اور وہ کالے جادوگر کی گردن اڑا دے۔ کالے جادوگر نے اپنے اور غلام کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیا تھا تاکہ بدروح حبشی غلام کی اور خود اس کے قریب نہ آ سکے۔ اتنے میں جھونپڑے کے اندر بدروح کی بھیانک چیخ کی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جھونپڑی میں تیز آندھی چلنے لگی۔ جھونپڑے کی دیواریں آندھی کی طرح آندھی کے زور سے لرز رہی تھی، لیکن نہ ہم تینوں کو آندھی کی ہوا چھو رہی تھی، نہ کالے جادوگر اور نہ حبشی غلام پر آندھی کا اثر ہو رہا تھا۔ بدروح ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے حلق میں سے نکلتی گڑگڑاہٹ کی آواز ضرور بلند ہو رہی تھی۔ چڑیل چیخیں مار رہی تھی۔ اچانک آندھی رک گئی اور جھونپڑی کے اندر آسمانی بجلیاں چمکنے لگی۔ ایک دھماکے کے ساتھ آسمانی بجلی ہمارے تخت کے ارد گرد گرتی اور زمین میں جذب ہو جاتی، مگر ایک بار بھی بجلی ہمارے تخت پر نہیں گری تھی۔ ہم ان بجلیوں میں بالکل محفوظ تھے۔ چمکتی کڑکتی بجلیاں بھی غائب ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی جھونپڑے میں پتھر گرنا شروع ہو گئے۔ پتھر چھوٹے بھی تھے اور بڑے بھی تھے، پھر زمین پر زور سے گرتے اور گرتے ہی غائب ہو جاتے۔ میں خاموشی سے یہ خرابات دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر یہی لگ رہا تھا کہ اگر ان میں سے ایک بھی پتھر میرے سر پر آ کر لگا تو میرا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ لیکن کالے جادوگر کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ سارے پتھر دھماکوں کے ساتھ ہمارے تخت پوش کے ارد گرد ہی گر رہے تھے۔ تخت پر کوئی پتھر نہیں گر رہا تھا۔ اسی طرح جہاں کالا جادوگر اور حبشی غلام کھڑا تھا وہاں بھی کوئی پتھر نہیں گر رہا تھا۔ پتھروں کی یہ بارش 1 منٹ تک جاری رہی، پھر یہ بارش بھی رک گئی۔ اب بدروح نے ڈراؤنی آوازیں نکالنی شروع کر دی، اپنی زبان میں۔ خدا جانے وہ کیا بول رہی تھی۔ وہ شاید ہمیں ڈرا کر کچھ کرنا چاہتی تھی کہ ہم تخت پوش سے اٹھ کر باہر کو بھاگیں اور وہ ہم تینوں کو دبوچ لے۔ عین اس وقت کالے جادوگر نے چلا کر سردار سے کہا، سردار بولو۔ سردار گرجدار آواز میں بولا، بدرو چڑیل، دفع ہو جا، نہیں تو میں تمہیں ابھی بھسم کر دوں گا۔ سردار کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ بدرو کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ بھڑکتے شعلوں میں چیختی چلاتی چکراتی غائب ہو گئی۔ جھونپڑی میں خاموشی چھا گئی۔ کالا جادوگر اٹھ کر ہمارے پاس آیا اور سردار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سردار، اب تمہیں میری بات کا یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے تم تینوں کے بازوؤں پر جو طلسمی ہڈیوں کے مہرے باندھے ہیں وہ تم لوگوں کو بدروحوں سے محفوظ رکھیں گے۔ کوئی بدروح تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ہو سکتا ہے، لیکن بدروحوں کی قید سے یہ دونوں فرار ہو کر آئے ہیں۔ وہ انہیں پکڑنے کے لیے ان پر حملہ کر دیں گی، لیکن وہ ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گی۔ اگر کوئی بدروح آ جائے، پتھر پھینکے، کڑکتی بجلیاں چمکیں، تمہیں نہ تو کوئی پتھر لگے گا اور نہ ہی تم پر کوئی بجلی گرے گی۔ جب تم بلند آواز میں کہو گے کہ دفع ہو جا اے بدرو چڑیل، نہیں تو میں تمہیں بھسم کر دوں گا، تو بدرو آگ کے شعلوں میں لپٹتی چیختی چلاتی غائب ہو جائے گی۔ میں دل میں بہت خوش ہوا۔ شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی نتالیا نے مجھ سے چھین لی تھی، لیکن اس کے بدلے کالے جادوگر نے جو انسانی ہڈی میرے بازو پر باندھی تھی مجھے اس کا تحفظ مل گیا تھا۔ لیکن اب بھی میرے دل میں شک تھا کہ کالے جادوگر کی ہڈی مجھے بدروحوں سے تو محفوظ رکھ سکتی ہے، لیکن نتالیا کے اسیب کے حملے سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے کالے جادوگر سے کہا، ماسٹر، تم نے ہمیں بدروحوں سے تو بچا لیا، مگر میں اور شکالا ایک اور اسیب کے قیدی بھی تھے۔ وہ ایک عورت کا اسیب ہے اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ اسیب بدروح سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگر اسیب نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا تمہارا ہڈی کا تعویذ ہماری حفاظت کر سکے گا؟ کالے جادوگر نے کہا، شیروان، میں نے ہڈی پر جو منتر پڑھ کر پھونکا ہے اس کے آگے خطرناک سے خطرناک اسیب کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسیب تو معمولی چیز ہے، اس کا باپ بھی تمہارے قریب آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ میری تسلی ہو گئی۔ میں ان لوگوں سے جدا ہو کر بڑی بے فکری سے سفر کر سکتا تھا اور کسی نہ کسی طرح اپنے دوست جمشید کے پاس پہنچ سکتا تھا۔ بمبئی جا کر سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور کیا بمبئی میں اپنے دوست کے پاس رہ کر روہنی کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے
یا وہاں سے پاکستان جا کر ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنی چاہیے۔ پاکستان میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا تصور بڑا خوش آئند تھا۔ میں خود ان بدروحوں کی خرافات سے تنگ آ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ اس منحوس چکر سے نکل کر نارمل انسانوں کی طرح زندگی گزارنی شروع کر دوں۔ میں 3 دن شکالہ کے قبیلے میں رہا۔ اب میں وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کس طرح بمبئی پہنچ سکوں گا۔ یہ مجھے شکالہ کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ میں براعظم افریقہ کے مشرقی ساحل کے ایک چھوٹے سے ملک میں تھا۔ یہ کوئی الف لیلا کا زمانہ نہیں تھا کہ سندباد جہاز کی طرح کسی بحری جہاز میں سوار ہو کر اپنے وطن پہنچ جاؤں۔ یہ 20ویں صدی تھی۔ مجھے کسی بھی ملک میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت تھی، غیر ملکی کرنسی کی ضرورت تھی، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ روہنی میرے ساتھ ہوتی تو مجھے ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ غائب کر کے جس ملک میں چاہے لے جاتی تھی، لیکن اب روہنی میرے ساتھ نہیں تھی اور میں غائب بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میں نے اپنی اس پریشانی کا شکالہ سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگا، شیروان، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس معاملے میں میرا باپ بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہم جنگلی قبیلے کے لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے اور ویزا کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یہاں سے ملک انڈیا ہزاروں میل دور ہے، پاکستان اس سے بھی زیادہ دور ہے۔ میں تو اپنے ملک کبھی واپس نہیں پہنچ سکوں گا۔ شکالہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں اپنے بابا سے بات کرتا ہوں، اس کا دوسرے قبیلوں میں بھی بڑا اثر و رسوخ ہے، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ چلو، میں تمہیں بابا کے پاس لیے چلتا ہوں۔ شکالہ مجھے اپنے قبیلے کے سردار باب کے پاس لے گیا۔ وہ مجھے بڑی خندہ پیشانی سے ملا اور بولا، شیروان، تمہارے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ شکالہ نے ساری بات اپنے باپ کو بیان کر دی اور کہا، بابا، اگر ہم شیروان کی مدد نہ کر سکے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ شیروان نے میری جان بچائی ہے۔ سردار نے کہا، شکالہ، ہم شیروان کی ضرور مدد کریں گے۔ شیروان نے کہا، بابا، ہم شیروان کو روپیہ پیسہ تو کہیں سے لا کر دے دیں گے، لیکن اس کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کہاں سے لائیں گے، اور ان چیزوں کے بغیر شیروان کسی سمندری جہاز یا ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکتا۔ سردار کہنے لگا، مجھے تھوڑا سا موقع دو، میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوں گا۔ اس روز سردار کہیں چلا گیا اور دوسرے روز واپس آیا۔ آتے ہی اس نے مجھے اور شکالہ کو اپنے جھونپڑے میں بلایا۔ وہ اپنے بڑے تخت پوش پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اس کے قریب بیٹھ گئے۔ شکالہ نے پوچھا، بابا، شیروان کے لیے کوئی انتظام ہوا؟ سردار مسکرانے لگا، بولا، ایک راستہ نکل آیا ہے۔ اب شیروان کو نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی اور نہ ویزے کی ضرورت ہوگی۔ میں اس سے جن لوگوں کے سپرد کروں گا وہ اسے اس کی منزل پر بحفاظت پہنچا دیں گے۔ میں بڑا خوش ہوا، مگر دل میں حیران ضرور تھا کہ اس جنگلی سردار کے ذرائع ماڈرن زمانے کے مقابلے میں بڑے محدود ہیں۔ اس نے کیا راستہ نکالا ہوگا؟ میں نے پوچھ ہی لیا، سردار، یہ کون لوگ ہیں آپ مجھے جن کے سپرد کریں گے؟ سردار نے کہا، میرے ایک دوست کا اپنا بحری جہاز ہے، وہ مال لے کر ملک کی بندرگاہوں پر جاتا ہے۔ اتفاق سے ان دنوں ہمارے ملک کی بندرگاہ کے قریب ہی اس کا جہاز لنگر انداز ہے۔ میں نے اسے مل کر ساری بات طے کر لی ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور تمہیں اس ملک پہنچا دے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ میں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا کوئی چھوٹا جہاز ہو۔ جہازوں کے کپتان کبھی کبھی کسی مسافر کو جس کے پاس پاسپورٹ وغیرہ نہ ہو جہاز میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ شخص اسی طرح مجھے اپنے جہاز میں سفار کروا کر ہندوستان یا پاکستان پہنچا دے گا۔ مجھے بڑا اطمینان ہو گیا۔ میں نے سردار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سردار، آپ کا دوست اپنا جہاز لے کر کب یہاں سے روانہ ہوگا؟ سردار بولا، اسے 3-4 دن لگ جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کل صبح ہی میرے ساتھ چلو۔ میں خود تمہیں اپنے دوست کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا، میں تیار ہوں۔ دوسرے دن صبح شکالہ نے مجھے جگا دیا اور کہنے لگا، شیروان، جلدی سے تیار ہو جاؤ، بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے جلدی منہ ہاتھ دھو کر تھوڑا سا ناشتہ کیا اور شکالہ کے ساتھ اس کے باپ کے پاس آ گیا۔ سردار کے جھونپڑے کے باہر 3 گھوڑے بالکل تیار حالت میں کھڑے تھے۔ سردار نے مجھے دیکھ کر کہا، شیروان، گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، ہم اپنے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک گھوڑے پر سردار، دوسرے پر میں اور تیسرے گھوڑے پر سردار کا باڈی گارڈ بیٹھ گیا اور گھوڑے جنگل میں اپنے سفر پر چل پڑے۔ دوپہر تک ہم مختلف جنگلی راستوں پر سفر کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد ہم ایک قصبے میں پہنچے جو کافی بڑا تھا اور چند ایک ماڈرن طرز کی عمارتیں بھی نظر آ رہی تھی۔ سردار کہنے لگا، یہاں سے آگے ہم ریل گاڑی میں سفر کریں گے۔
قصبے کا اسٹیشن زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد ہمیں ایک گاڑی مل گئی۔ ہم اس میں سوار ہو کر اس ملک کے ایک ساحلی شہر میں آ گئے۔ سردار نے اپنے باڈی گارڈ کو گھوڑوں سمیت ریلوے اسٹیشن سے ہی واپس بھیج دیا تھا۔ ساحلی شہر چھوٹا سا تھا، آبادی بھی بہت کم دکھائی دے رہی تھی۔ سردار ریلوے اسٹیشن سے نکل کر ایک طرف چل پڑا، میں اس کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے ہم شہر سے کافی دور نکل گئے۔ اب ہماری ایک جانب سمندر دکھائی دینے لگا تھا۔ ہم سمندر کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی جھونپڑی تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے چل رہا تھا۔ سردار کہنے لگا، میرے دوست کا جہاز سمندر میں فاصلے پر لنگر انداز ہے، ہم سٹیمر میں بیٹھ کر جہاز تک جائیں گے۔ میں نے پوچھا، سردار یہ سٹیمر ہمیں کہاں سے ملے گا؟ سردار بولا، گھاٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں ہمیں سٹیمر مل جائے گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے گھاٹ پر پہنچ گئے۔ گھاٹ بڑا پراسرار سا لگ رہا تھا، وہاں کوئی مسافر بھی نہیں تھا۔ 2-3 چھوٹی کشتیاں اور ایک بسیدہ چھت والا پرانا سٹیمر ایک طرف کھڑا تھا۔ کوئی آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سردار نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کو کہا اور خود سٹیمر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے میلی چلی پتلون اور نیلے رنگ کی بنیان پہن رکھی تھی۔ سردار نے میری طرف اشارہ کر کے اس آدمی سے کہا، ہنری، یہ میرا خاص آدمی ہے، اس کو جہاز پر کپتان زولو کے حوالے کر کے واپس آنا۔ میں نے کپتان سے سادی بات کی ہوئی ہے۔ پھر سردار نے مجھ سے کہا، بے فکر ہو کر جاؤ، ہنری بھی میرا خاص آدمی ہے، یہ تمہیں جہاز پر پہنچا دے گا۔ کیپٹن زولو میرا جگری دوست ہے، اس کا جہاز سمندر میں کچھ فاصلے پر لنگر انداز ہے۔ سردار نے مجھے 3 بار گلے لگایا اور بولا، تمہیں جس ملک کے روپے پیسے کی ضرورت ہوگی میرا دوست کیپٹن زولو تمہیں دے دے گا، اس کی تم بالکل فکر نہ کرو۔ سردار مجھے میلے چلے سیاہ فام حبشی جس کا نام ہنری تھا کے حوالے کر کے چلا گیا۔ ہنری نے سفید دانت نکالتے ہوئے کہا، آ جاؤ۔ وہ مجھے سٹیمر میں لے گیا۔ سٹیمر کی حالت انتہائی خستہ ہو رہی تھی، فرش چر چر کر رہا تھا۔ سٹیمر میں اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ ہنری نے کہا، وہاں بیٹھ جاؤ۔ تو میں سٹیمر کی چھت کے نیچے عرشے کے چھوٹے سے گندے فرش پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ ہنری نے سٹیمر کا انجن سٹارٹ کیا تو انجن نے اتنا شور مچایا جیسے 10-15 پرانے انجن ایک ساتھ سٹارٹ ہو گئے ہوں۔ سٹیمر آہستہ آہستہ ساحل کو چھوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سمندر میں جا رہا تھا اور اس کا رخ سمندر کے جنوب مشرق کی طرف تھا۔ کافی دیر تک سٹیمر سمندر میں چلتا رہا۔ افریقہ کا ساحل دور پیچھے رہ گیا تھا، پھر ساحل نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ابھی تک مجھے سردار کے دوست زولو کا جہاز نظر نہیں آیا تھا۔ خدا جانے کیپٹن زولو نے اپنا جہاز سمندر میں اتنی دور کیوں لنگر انداز کیا ہوا تھا، یہ معمہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر کار مجھے دور سے ایک سمندری جہاز کی چمنی نظر آئی جس میں سے دھوئیں کی باریک سی لکیر نکل رہی تھی۔ ہنری نے اونچی آواز میں کہا، وہ ہے کیپٹن زولو کا جہاز۔ سٹیمر کا رخ جہاز کی طرف ہی تھا۔ جس وقت ہمارا سٹیمر جہاز کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جہاز زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کے سٹار بورڈ کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور کہیں کہیں جہاز کی دیوار پر زنگ بھی لگا ہوا تھا۔ اوپر عرشے کے جنگلے پر 3-4 نیگرو نیچے سٹیمر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سٹیمر کے ہنری نے دونوں بازو ہلاتے ہوئے اپنی زبان میں جہاز کے آدمیوں کو کچھ کہا۔ انہوں نے اوپر سے رسے کی ایک سیڑھی نیچے لٹکا دی۔ ہنری نے سٹیمر سے سیڑھی بنا کر کھڑی کر دی۔ ہنری نے سٹیمر کو سیڑھی کے ساتھ باندھا اور مجھے ساتھ لے کر رسے کی سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے ہم جہاز کے عرشے یعنی ڈیک پر پہنچے۔ 3 نیگرو جنہوں نے میلی میلی پتلونیں اور بنیانیں پہنی ہوئی تھیں مجھے گور گور کر دیکھنے لگے۔ ہنری نے ان سے کہا، یہ کیپٹن کا خاص آدمی ہے، اسے کہو کہ سردار نے جس آدمی کا کہا تھا اسے میں لے آیا ہوں۔ 2 نیگرو تو وہی کھڑے مجھے گور گور کر دیکھتے رہے۔ تیسرا ہنری کا پیغام لے کر عرشے پر سے نیچے جاتی سیڑھیوں پر اتر گیا۔ ہنری ان حبشی غلاموں سے اپنی زبان میں باتیں کرنے لگ گیا۔ چند لمحوں کے بعد جو آدمی ہنری کا پیغام لے کر گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اس نے کہا، کیپٹن نے کہا ہے اس آدمی کو نیچے بھیج دو۔ ہنری میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، جاؤ دوست، کیپٹن زولو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں اس آدمی کے ساتھ عرشے کا زینہ اتر کر نیچے جہاز کی تنگ راہداری میں آ گیا جہاں دونوں جانب چھوٹے چھوٹے کیبن تھے جن کے دروازے بند تھے۔ ایک کیبن کا دروازہ کھلا تھا، وہاں جہاز کا کیپٹن زولو میرا انتظار کر رہا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے ایک بحری ڈاکو لگا۔ اس کی کمر میں گولیوں کی بیلٹ بندھی ہوئی تھی اور پستول لٹک رہا تھا۔ وہ دونوں ٹانگیں میز پر رکھے پرانے صوفے میں دنس کر بیٹھا ہوا تھا، بالکل سیاہ فام تھا۔ کانوں میں گولڈن رنگ پڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں خنجر تھا جس سے وہ
सेब छील रहा था। सर पर सुर्ख रुमाल बंधा हुआ था। एक नेग्रो औरत इसके पास बैठी इसके मग में शायद काफ़ी बना रही थी। ये था कैप्टन जोलो, मुझे जिसके सपुर्द कर दिया गया था। मैं केबल में दाखिल होते ही रुक गया। कैप्टन जोलो ने मेरी तरफ देखकर खंजर से अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए कहा, डरो नहीं, आ जाओ। मैं डरते डरते इसके सामने जो लोहे की कुर्सी पड़ी थी इस पर बैठ गया। नेग्रो औरत मुझे गहरी नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। कैप्टन जोलो ने सेब काट कर मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, लो खाओ। मैंने सेब का टुकड़ा हाथ में ले लिया और दिल में सोचने लगा कि सरदार ने मुझे किस आदमी के हवाले कर दिया है। कैप्टन जोलो ने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने इसे अपना नाम बताया है। इसने खंजर मेज़ पर रख कर टांगें इकट्ठी कर ली और नेग्रो औरत ने इसके लिए जो कॉफ़ी का मग बनाया था वो मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, इसे पी जाओ। इसके लहजे में हुक्म देने का अंदाज था। मैंने मग थाम लिया। मेरा ख्याल था कि इसमें काफ़ी होगी। मैंने मग होठों के करीब किया तो मुझे इसमें से बड़ी तेज़ बू आई। मैं समझ गया ये शराब है। मैंने मग मेज़ पर रख दिया। कैप्टन जोलो हैरान सा हो गया। कहने लगा, क्या तुम्हें हमारी रम पसंद नहीं आई? रम भी शराब की एक किस्म होती है। मैंने कहा, सॉरी कैप्टन, मैं मुसलमान हूँ, मैं शराब नहीं पीता। कैप्टन जोलो ने नेग्रो औरत की तरफ देखा और बोला, ये तो मुसलमान है। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर वो पूछा, क्या तुम इंडियन हो? मैंने कहा, नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। कैप्टन जोलो ने मग उठा लिया, इसके 2-3 घूंट पिए और बोला, तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ कैप्टन, सरदार ने मुझे कहा था कि मेरा दोस्त कैप्टन जोलो तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा देगा। कैप्टन जोलो ने कोई जवाब न दिया। खामोशी से मुझे घूरते हुए आराम के छोटे छोटे घूंट भरता रहा। नेग्रो औरत इसी तरह मेरी तरफ देख रही थी। कैप्टन में बड़ी तकलीफ दे खामोशी तारी हो गई थी। आखिर इस खामोशी के तिलिस्म को तोड़ते हुए कैप्टन जोलो बोला, सरदार मेरा दोस्त है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम तुम्हें पाकिस्तान में तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इंडिया के साहिल पर उतार देंगे। आगे तुम खुद पाकिस्तान चले जाओगे? कैप्टन जोलो ने ऊंची आवाज़ में मुझसे पूछा। मैं क्या जवाब देता? मैंने डरते डरते पूछा, सर, अगर आप मुझे पाकिस्तान के साहिल के करीब कहीं उतार दे तो मेरे लिए आसानी होगी। इंडिया के साहिल पर उतरा तो साहिली गार्ड मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे पास तो कोई पासपोर्ट वगैरह भी नहीं है। कैप्टन जोलो कहका लगाकर हंस पड़ा। कहने लगा, तुम ना इंडिया जाओ ना पाकिस्तान जाओ, तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। यहाँ ऐश करो, मुल्क मुल्क की सैर करो। अच्छा ये बताओ, कभी तुमने किसी को कत्ल किया है? मेरा मतलब है पिस्तौल की गोली या खंजर से हलाक किया है। मैं समझ गया कि मैं बहरी डाकू के जहाज़ में आ गया हूँ, जहाँ से अब मैं किस्मत अच्छी होगी तो जान बचाकर उतर सकूँगा। मैंने कहा, नहीं कैप्टन, मैंने कभी किसी को कत्ल नहीं किया। कैप्टन जोलो ने पास बैठी नेग्रो औरत से कहा, इसने कभी किसी आदमी को कत्ल नहीं किया, ये हमारे काम का आदमी नहीं है। नेग्रो औरत ने कहा, इससे 2-3 आदमी कत्ल करवाओ, फिर इसे हम अपने साथ शामिल कर लेते हैं। ये आदमी हमारे लिए ठीक रहेगा। कैप्टन जोलो ने मेरी तरफ मुंह करके कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी सिफारिश कर दी है, अब तुम मेरे गैंग में शामिल हो गए हो। मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि आदमियों को कत्ल किस तरह किया जाता है, इसकी तुम फिक्र ना करो। मैं इन दोनों का मुंह तकने लगा कि ये क्या कह रहे हैं। आखिर हिम्मत करके मैंने कहा, सर, मैं ये काम नहीं कर सकता, प्लीज़ आप मुझे वापस भिजवा दें। कैप्टन जोलो गुस्से में आ गया। बोला, तुमने मुझे और मेरे आदमियों को देख लिया है, अब तुम कैसे जा सकते हो? अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। यहाँ से फरार होने का कभी ख्याल भी दिल में ना लाना, वरना तुम्हारी लाश समुद्र की मछलियों की खुराक बन जाएगी। ये एक नई मुसीबत मेरे ऊपर आन पड़ी थी। मैंने इसी वक्त दिल में सोच लिया कि अभी तो जहाज़ साहिल के करीब ही खड़ा है, मैं मौका पाकर समुद्र में कूद जाऊंगा और किसी न किसी तरह साहिल पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये मेरा ख्याल खाम था। जहाज़ का जराइम पेशा कप्तान जोलो इतना अहमक नहीं था। इसने 2 आदमियों को बुलवाकर इसी वक्त मुझे एक केबिन में बंद करवा दिया और बाहर से ताला लगवा दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह जहाज़ ने लंगर उठा दिया। अब मेरे फरार होने के तमाम रास्ते मसदूद हो गए थे। खुदा जाने ये जहाज़ किस मुल्क की तरफ जाएगा, कहाँ जाकर लंगर डालेगा। ये स्मगलर और बहरी कज़ाक किस्म के लोग थे। इन्हें कौन अपने मुल्क की समुद्री हदूद में दाखिल होने की इजाज़त देगा? हर मुल्क की समुद्री हदूद 40 मील तक होती हैं। 40 मील के बाद खुला समुद्र शुरू हो जाता है। यह जहाज़ जिस मुल्क भी जाएगा इसके 40 मील समुद्री हदूद के पास ही लंगर डालेगा। अगर वहाँ से मुझे छलांग लगाकर फरार होने का मौका मिल भी जाए तो मैं कैसे 40 मील तक सफ़र में तैर सकूँगा? जब जहाज़ को समुद्र में सफ़र करते एक दिन गुजर गया तो मुझे कप्तान जोलो के हुक्म से
کیبن سے نکال کر جہاز کا عرشہ دھونے، کچن کے برتن صاف کرنے وغیرہ کے کاموں پر لگا دیا گیا۔ اس وقت مجھے روہنی کا بار بار خیال آ رہا تھا، اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا یہ بحری ڈاکو مجھے قید کرتے۔ وہ تو اگر چاہتی تو ان سب کو ایک ایک کر کے ختم کر کے خود جہاز پر قبضہ کر لیتی، مگر روہنی مجھ سے جدا ہو چکی تھی۔ وہ میری سچی ہمدرد اور دوست تھی۔ مجھے اس کا خیال آنے لگا کہ خدا جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی اور اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ان بحری ڈاکوؤں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا، مجھ سے صبح سے رات تک کام کراتے، کھانے کو جو بچا کچا ہوتا دے دیتے۔ میں سخت عذاب میں پھنس گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کیسے ان لوگوں سے جان چھڑاؤں۔ یہ جس کسی ملک کے قریب کھڑے ہوتے تو اس ملک کی سمندری حدود سے باہر یعنی 40 میل کے فاصلے پر لنگر ڈالتے اور مجھے ایک کیبن میں بند کر کے باہر پیرا اٹھا دیتے۔ اتنا مجھے علم ہو گیا تھا کہ یہ جس ملک کے قریب کھڑے ہوتے ہیں وہاں سمگلنگ کا مال فروخت کرتے ہیں اور موقع ملنے پر سرکاری اور غیر سرکاری گوداموں کا مال بھی لوٹ کر لے آتے ہیں۔ یہ اپنے کام میں بے حد ماہر تھے اور ان کا ایک آدمی بھی کبھی نہیں پکڑا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سمندر میں سفر کرنے والے کسی اکا دکا مال برادر جہاز کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ دور سے ایسے جہاز کی نشاندہی کرتے، پھر اپنے جہاز میں کسی خرابی کا انہیں وائرلس پر سگنل دیتے۔ جب وہ جہاز ان کے قریب آتا تو ان کے لٹیرے سٹین گنیں، رائفلیں اور ہینڈ گنیں لے کر جہاز پر کود جاتے۔ جو سامنے آتا اس بے دریغ گولیوں سے چھلنی کر کے جہاز کا سارا مال سواب لوٹ کر آگے روانہ ہو جاتے۔ اس طرح مجھے اس مصیبت میں پھنسے 2 مہینے گزر گئے۔ اس دوران نتالیہ کی بھیجی ہوئی کوئی بدرو بھی مجھے پکڑنے نہیں آئی تھی۔ نتالیہ کو شاید معلوم ہو گیا تھا کہ میرے بازو پر ایک بڑی طاقت والا طلسمی تعویذ بندھا ہوا ہے جس کے جادو کے سامنے اس کی کوئی بھی بدرو زندہ نہیں بچے گی۔ اس لیے نہ اس نے خود میرے قریب آنے کا خطرہ مول لیا تھا اور نہ ابھی تک کسی بدرو کو مجھے اٹھا کر لے جانے کے لیے بھیجا تھا۔ شاید نتالیہ اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ میری غفلت سے میرے بازو پر بندھا کالے جادوگر کا ہڈی والا تعویذ مجھ سے گم ہو جائے تو وہ اچانک حملہ کر کے مجھے اٹھا کر لے جائے۔ لیکن میں اس طرف سے بھی غافل نہیں تھا اور ہر روز رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھ کر تعویذ کو اپنے بازو پر دیکھ لیتا تھا۔ اگر اس کی ڈوری ڈھیلی ہو گئی ہوتی تو اسے اتارے بغیر وہیں کس دیتا تھا۔ میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی بازو سے اتارنے کا خطرہ مول نہیں لیتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ نتالیہ کا سیب غافل نہیں ہوگا، خود نہیں تو اس نے کسی نہ کسی بدرو کو میرے پیچھے لگا دیا ہوگا کہ جیسے ہی میں ایک سیکنڈ کے لیے کسی وقت تعویذ اپنے بازو سے اتاروں تو وہ مجھے وہیں دبوچ لے۔ کپتان زولو کی جو گرل فرینڈ نیگرو عورت تھی، وہ اس وقت جب میں کپتان کے کیبن کی صفائی کرنے جاتا تھا تو میری طرف کپتان کی نظریں بچا کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ خدا جانے میں اسے پسند آ گیا تھا یا اسے مجھ سے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھ سے اپنی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس طرح مزید 2 مہینے اور گزر گئے۔ ایک رات میں جہاز کے عرشے کو دھو رہا تھا کہ کپتان زولو نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے حکم دیا کہ میں نیچے جا کر اس کے کیبن کی صفائی کروں۔ میں نے فوراً یس سر کہا اور اس کے کیبن کی طرف چل دیا۔ اس کا کیبن کھلا تھا۔ میں کیبن میں داخل ہوا، میز پر چھوٹے چھوٹے برتن پڑے تھے اور فرش پر پھلوں کے چھلکے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے صفائی شروع کر دی۔ اتنے میں کیپٹن زولو کی گرل فرینڈ نیگرو عورت کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں رم کی 2 بوتلیں تھیں۔ مجھے بلائے بغیر وہ دیوار کے شیلف کی طرف گئی اور دونوں بوتلیں شیلف میں لگا دیں۔ پھر کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لیا اور مجھے صفائی کرتے دیکھنے لگی۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات کرنی مناسب نہ سمجھی۔ جب میں صفائی کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کسی قدر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نیگرو عورت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو؟ میں نے غیر شعوری طور پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں۔ میں اسے کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں؟ وہ کیپٹن زولو کی گرل فرینڈ تھی۔ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں میں اس عذاب سے نکلنا چاہتا ہوں تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ یہ بات زولو کو بتا دیتی اور خدا معلوم میرا کیا حشر کرتا۔ نیگرو عورت نے اپنا چہرہ میرے قریب لاتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، میں کیپٹن سے کچھ نہیں کہوں گی، مجھے اپنے دل کی بات بتا دو، کیا تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو؟ میں چپ رہا، کوئی جواب نہ دیا۔ نیگرو عورت نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا، مجھے اپنی دوست سمجھو، تم مجھے پہلے دن ہی اچھے لگے تھے۔ اگر میں زولو کے قبضے میں نہ ہوتی تو تم سے شادی کر لیتی، مگر اب میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن تمہاری جو درگت یہاں بن رہی ہے میں وہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے بتاؤ، کیا تم سچ مجھ یہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہو؟ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ تم بھی اس کام کے عادی ہو گئے ہو اور تمہیں یہاں کی زندگی راس آ گئی ہو؟ بولو۔ میں نے
زبان سے تو کچھ نہ کہا لیکن نفی میں سر ہلا دیا۔ نیگرو عورت نے میرا بازو چھوڑ دیا اور کہنے لگی ٹھیک ہے جاؤ۔ میں صفائی کر کے کیبن سے نکل آیا، دل میں سوچنے لگا کہ یہ عورت دھوکے سے میرے دل کا حال تو معلوم نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے فکر لگ گئی کہ اگر اس نے کیپٹن زولو کو اتنا بھی بتا دیا کہ میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں سخت پچھتانے لگا کہ میں نے اس عورت کے سامنے اس بات کی حامی کیوں بھری کہ میں اس جہاز سے فرار ہونا چاہتا ہوں۔ ساری رات یہ سوچ کر میں پریشان رہا۔ دوسرے دن وہ نیگرو عورت مجھے کہیں نظر نہ آئی، شاید اپنے کیبن میں سو رہی تھی۔ کیپٹن زولو ایک بار عرصے پر میرے قریب سے گزرنے لگا تو میں ڈر گیا کہ اسے میرے دل کا حال نیگرو عورت نے بتا دیا ہے اور اب یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور اسی جگہ مجھے اپنے پستول سے ہلاک کر کے میری لاش سمندر میں پھینک دے گا۔ لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی اور زولو خاموشی سے آگے چل دیا۔ شام کے وقت نیگرو عورت سے بھی عرصے پر میرا آمنا سامنا ہو گیا، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ ایک بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ نیگرو عورت نے کیپٹن زولو کے آگے میری شکایت نہیں لگائی اور اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس عورت کو واقعی مجھ سے محبت یا ہمدردی ہو گئی تھی اور وہ میری مدد کرنا چاہتی تھی اور شاید کسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر وہ موقع آ گیا۔ خدا معلوم کون سا ملک تھا کہ ہمارے جہاز نے اس سمندری حدود کے باہر کھلے سمندر میں لنگر ڈال دیا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور سمندر پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کیپٹن زولو کا قریبی ملک میں کوئی گودام لوٹنے کا پروگرام تھا۔ جب اندھیرا اور گہرا ہو گیا تو اس نے اپنے مسلح ڈاکوؤں کو ساتھ لیا اور یہ لوگ تیز رفتار کشتیوں میں سوار ہو کر 40 میل دور ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاز پر چند ایک ملازم پیشہ لوگ ہی رہ گئے۔ میں اس وقت کچن کی صفائی کر رہا تھا۔ کام ختم کرنے کے بعد میں نیچے سونے کے لیے اپنے کیبن میں آ گیا، جہاں آلووں کی بوریوں کے پاس میں نے سونے کے لیے ایک دری بچھائی ہوئی تھی۔ میں وہیں رات کو سو جاتا تھا۔ سارا دن کا تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم مجھے سوئے کتنی دیر ہوئی ہوگی کہ کسی نے میرے بازو کو ہلایا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ اس کیبن میں ایک بہت سی مدھم روشنی والا بلب ہر وقت جلتا رہتا تھا۔ میں نے اس کی مدھم روشنی میں دیکھا نیگرو عورت مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر بولی میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے سنبھلتے ہوئے پوچھا کہاں؟ نیگرو عورت نے دھیمی آواز میں سختی سے کہا خاموش، میرے پیچھے چلے آؤ۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے فرار کا بندوبست کر دیا ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مجھے آخری کیبن کے پاس جو تنگ زینہ تھا اور جو اوپر کو جاتا تھا وہاں لے آئی اور سرگوشی میں بولی جہاز کے پیچھے سمندر میں ایک کشتی کھڑی ہے، میں نے اس میں تمہارے لیے سب کچھ رکھ دیا ہے، اس میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ آگے زینہ چڑھ کر اوپر جہاز کے عرصے پر آ گئی۔ یہ جہاز کا عقبی حصہ تھا۔ اس طرف کوئی خلاصی سو نہیں رہا تھا۔ شاید اس نیگرو عورت نے میری محبت یا ہمدردی کی وجہ سے کسی سے مل کر ایسا انتظام کر دیا تھا کہ اس وقت وہاں آس پاس کوئی نہ تھا۔ عرصے کا عقبی حصہ خالی پڑا تھا۔ وہ مجھے جہاز کے کونے کی طرف لے گئی۔ وہاں رسی کی ایک سیڑھی لٹک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا اس سیڑھی کے ساتھ تمہاری کشتی بندھی ہوئی ہے، کشتی میں جاتے ہی رسی کھول کر فرار ہو جاؤ، جلدی کرو۔ میں جلدی میں نیگرو عورت کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکا اور جنگلے میں سے نکل کر نیچے لٹکتی ہوئی رسی کی سیڑھی کو پکڑا اور نیچے اترنے لگا۔ نیچے ایک کشتی سمندر کی لہروں پر ڈول رہی تھی۔ میں اس میں اتر گیا۔ اترنے کے فوراً بعد میں نے کشتی کی رسی کھول دی، چپو سنبھالا اور تیزی سے کشتی کو جہاز سے دور لے جانے لگا۔ میں نے رات کے وقت زولو کے ساتھیوں کو جہاز سے جاتے وقت دیکھ لیا تھا کہ وہ کس طرف کو جا رہے ہیں۔ جس طرف وہ جا رہے تھے اس طرف قریبی ملک کا ساحل تھا۔ میں نے بھی کشتی کا رخ اسی طرف کر دیا۔ میں پوری طاقت کے ساتھ دائیں بائیں چپو چلا رہا تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں جہاز سے کافی دور نکل آیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاز کی ساری بتیاں گل کر دی گئی تھی، صرف ایک مدھم سی بتی جل رہی تھی، وہ مجھ سے کافی دور ہو گئی تھی۔ کشتی رو کر سانس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اس منحوس جہاز سے جتنی دور نکل سکتا تھا نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کشتی میں جو ایک تھیلا پڑا ہے اس میں نیگرو عورت نے میرے لیے کیا کچھ رکھ دیا ہے۔ کشتی بڑی ہلکی اور چھوٹی چھوٹی لہروں پر تیزی سے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک جگہ آ کر میں واقعی تھک گیا۔ میں نے چپو رکھ دیا اور سر جھکا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ یہ کوئی دریا نہیں تھا کہ کشتی اپنے آپ پانی کے بہاؤ پر بہنے لگتی۔ یہ سمندر تھا، اور سمندر بھی ساحل سے کئی میل کے فاصلے کا سمندر تھا، جہاں سمندر کی موجیں کس طرف بہنے کی بجائے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ ایسی حالت میں صرف ایک ہی خطرہ ہوتا ہے کہ کشتی کا رخ نہ بدل جائے، یعنی آگے جانے کی بجائے اس کا رخ پیچھے کی طرف ہو جائے۔ رات کے اندھیرے اور کھلے سمندر میں اتنی چھوٹی کشتی میں سمت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔
میں سانس بھی درست کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کبھی کشتی کا رخ کو اور کبھی آسمان پر ستاروں کو دیکھ لیتا تھا تاکہ میری سمت ٹھیک رہے۔ پھر میں نے زیادہ آرام کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کسی بھی وقت مجھے کوئی مغالطہ لگ سکتا تھا اور کشتی کا رخ کسی دوسری طرف ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں دوبارہ چپو چلانے لگا۔ کشتی مخصوص سمت کو آگے بڑھنے لگی۔ کافی دیر تک میں کشتی چلاتا رہا۔ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ روک لیتا اور سانس درست کرتے ہوئے سامنے کی سمت نظریں جمائے دیکھتا رہتا کہ کشتی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ آخر قدرت نے میری مشکل آسان کر دی اور مجھے دور افق پر ایک روشنی کا نقطہ ٹمٹماتا ہوا نظر آیا۔ یہ ساحل کی روشنی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے جسم میں ایک نئی توانائی آ گئی اور میں پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ کشتی چلانے لگا۔ روشنی کا نقطہ قریب آتے جا رہا تھا۔ پھر دائیں بائیں جانب روشنی کے کچھ اور نقطے ٹمٹماتے دکھائی دینے لگے۔ میں کسی ملک کے ساحل پر پہنچنے والا تھا۔ اب مجھے یہ پریشانی تھی کہ اگر ساحلی کوسٹ گارڈز کے سٹیمروں نے گشت لگاتے مجھے دیکھ لیا تو پکڑا جاؤں گا۔ کوسٹ گارڈز کے سٹیمروں پر سرچ لائٹیں لگی ہوئی ہیں جن کی روشنی کو جب سمندر میں پھینکا جاتا ہے تو سمندر دور دور تک روشن ہو جاتا ہے اور سمندر میں اگر کوئی آدمی تیر بھی رہا ہو تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ لیکن قدرت میری مدد کر رہی تھی۔ ابھی تک کسی گشتی پارٹی کے سٹیمر کی نہ تو آواز سنائی دی تھی اور نہ اس کی روشنی ہی نظر آئی تھی۔ میں نے کشتی کا رخ اس طرف کر لیا جس طرف ساحل پر روشنی کا صرف ایک ہی نقطہ جلملا رہا تھا۔ یہ لائٹ ہاؤس کی روشنی نہیں تھی کیونکہ لائٹ ہاؤس کی روشنی بڑی تیز ہوتی ہے اور یہ چاروں طرف گھومتی رہتی ہے۔ پانی میں تیرتی ہوئی کئی جھاڑیاں کشتی سے ٹکرائیں۔ اس کا مطلب تھا کہ میں ساحل کے پاس آ گیا تھا اور یہ ساحل ریتلا نہیں بلکہ وہاں جھاڑیاں اور سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ میں چپو چلائے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اپنے سامنے سیاہ دبا دکھائی دینے لگا۔ یہ ساحل کے درخت ہی ہو سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان سیاہ دبوں نے ایک دیوار سی بنا دی۔ میں دور سے ہی ایک دیوار کو بائیں جانب چھوڑ کر جنوب کی طرف کشتی لے آیا جہاں مجھے نیم دائرے میں درختوں کی قطار دکھائی دے رہی تھی۔ رات کی تاریکی تھی۔ سمندر کی طرف سے ہوا چلی آ رہی تھی۔ میں کشتی کو درخت کے نیم دائروں کے اندر لے گیا۔ یہ سمندر کی کوئی کھاڑی تھی۔ سمندر ساحل کو کاٹ کر یہاں داخل ہو گیا تھا اور اس نے وہاں ایک جھیل سی بنا دی تھی۔ وہاں کسی طرف کوئی روشنی نہیں تھی۔ میں نے کشتی کھاڑی میں لے جا کر ایک طرف سرکنڈوں کے پیچھے لگا دی۔ کشتی سے اتر آیا۔ کھاڑی کا پانی میرے گھٹنوں تک آتا تھا۔ میں کشتی کو کھینچتے ہوئے ساحل پر لے گیا اور اسے ایک جگہ سرکنڈوں کے ساتھ باندھا اور کشتی میں بیٹھ کر غور سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ کھاڑی کے بائیں جانب دور بہت سی روشنیاں نظر آ رہی تھی مگر میرے دائیں جانب اور سامنے کی طرف کوئی روشنی نہیں تھی۔ میں اس تھیلے کی طرف متوجہ ہوا جو نیگرو عورت نے میری کشتی میں رکھ دیا تھا۔ میں نے تھیلا کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا۔ میرا ہاتھ ایک ٹارچ سے ٹکرایا۔ میں نے ٹارچ کو باہر نکال لیا۔ یہ چھوٹے سائز کی ٹارچ تھی۔ میں نے اس کا منہ تھیلے کی طرف کر کے ٹارچ کا بٹن دبایا اور اس کی روشنی میں تھیلے کی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ تھیلے میں ایک پتلون، ایک بش شرٹ، ایک خنجر اور ایک ڈبے میں ابلے ہوئے چاول تھے۔ ایک لفافہ بھی تھا۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں کرنسی نوٹ تھے۔ میں نے ٹارچ ڈالی تو وہ انڈیا کی کرنسی تھی۔ 50 اور 10 کے نوٹ تھے۔ میں نے گنے، کل 2500 روپے تھے۔ نیگرو عورت کو معلوم تھا کہ ان کا جہاز انڈیا کے ساحل کے قریب لنگر انداز ہے، چنانچہ اس نے تھیلے میں انڈین کرنسی نوٹ رکھ دیے تھے۔ ان لوگوں کے پاس ہر ملک کی کرنسی ہر وقت موجود رہتی ہے۔ میں نے اسی وقت جہاز کے خلاصی کی وردی اتار کر پتلون اور بش شرٹ پہنی اور خنجر پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ وہیں بیٹھ کر تھوڑے سے چاول کھائے اور ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ اگر یہ انڈیا کا ساحل ہے تو مشرقی ساحل ہے یا مغربی ساحل ہے۔ ستاروں کے مشاہدے سے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ اب وہاں سے آگے جا کر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ میں انڈیا کے کون سے علاقے میں ہوں، کیونکہ انڈیا کی تینوں جانب سمندر ہے۔ جس طرف روشنیاں زیادہ نہیں تھی میں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ کرنسی نوٹ میں نے پتلون کی اندرونی جیب میں سنبھال کر رکھ لیے تھے۔ ان کی مجھے آگے چل کر قدم قدم پر ضرورت تھی۔ رات ڈلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد آسمان پر سحر کا اجالا پھیلنے لگا اور ساحل سمندر دور تک دکھائی دینے لگا۔ میں ساحل سمندر پیچھے چھوڑ کر چل رہا تھا۔ کچھ دور تک ساحل ریتلا تھا۔ پھر ناریل کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ ناریل کے درخت انڈیا کے مغربی ساحل پر بھی ہوتے ہیں اور مشرقی ساحل پر بھی ہوتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میں انڈیا کے مشرقی ساحل پر ہوں۔ اب یہ دیکھنا تھا یہ انڈیا کے صوبہ کیرلا کا علاقہ ہے یا صوبہ کرناٹک کا ساحل ہے۔ آگے ناریل کے درختوں کے نیچے کچھ جھونپڑیاں تھیں۔ ایک عورت سل پر چاول پیس رہی تھی۔ اس کا دبلا پتلا مرد کہیں قریبی بیٹھا سوکھے ناریلوں کی چھال اتار رہا تھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر آدمی کو پرنام کیا اور اس علاقے کی ہندی زبان میں پوچھا
کہ وہاں سے شہر کو سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اس نے ہندی میں ہی اپنے پیچھے اشارہ کر کے کہا، ادھر کو آگے پال گھاٹ پہنچ جاؤ گے۔ میں سمجھ گیا، میں بھارت کے صوبہ کیرلا کے ساحل پر ہوں۔ پال گھاٹ کیرلا کی ایک اہم بندرگاہ ریلوے اسٹیشن بھی ہے، جہاں سے دیا منگور حویلی، بلگام، کولہاپور اور پونا بمبئی کو ٹرین جاتی ہے۔ میں خوش ہوا کہ میں منزل کے قریب پہنچ گیا ہوں اور بمبئی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، بس 1 دن اور 1 رات کا ٹرین کا سفر تھا۔ خوشی مجھے اس بات کی بھی تھی کہ میں ساحلی حفاظتی گارڈز کی نگاہوں سے بچ کر انڈیا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں ناریل کے جنگل میں داخل ہو گیا۔ یہ جنگل بڑی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میں چلتا چلا گیا، آخر جنگل ختم ہو گیا اور چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں کی ایک بستی آ گئی۔ میں اس سے دور رہ کر آگے نکل گیا۔ دن کافی نکل آیا تھا جب میں کیرلا کے مشہور ساحلی شہر پال گھاٹ میں آ گیا۔ اس زمانے میں یہ شہر زیادہ وسیع اور ماڈرن نہیں تھا۔ پرانی اونچی عمارتوں والے بازار تھے۔ ان بازاروں میں موٹر کاروں کے ساتھ بیل گاڑیاں بھی چل رہی تھی۔ لوگ شہر کے علاقے سے دوسرے علاقے تک بیل گاڑیوں میں سفر کرتے تھے۔ میں 5 روپے دے کر ایک بیل میں سوار ہو کر پال گھاٹ کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ معلوم ہوا کہ کیرل ایکسپریس 2 گھنٹے بعد بمبئی روانہ ہوگی۔ میں نے وہیں اسٹیشن پر تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور ٹرین کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ٹرین نے وہیں سے تیار ہونا تھا۔ اپنے وقت پر ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی۔ میں نے احتیاط کے طور پر 2nd کلاس کا ٹکٹ لے رکھا تھا۔ 2nd کلاس کمپارٹمنٹ بالکل خالی تھا۔ میں کونے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین بمبئی کی طرف چل پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیپٹن زولو کی ظالمانہ قید سے اتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر نیگرو عورت میری مدد نہ کرتی تو میرا ان ڈاکوؤں کے جہاز سے فرار ہو جانا ناممکن تھا۔ قدرت نے اس نیگرو عورت کو میری مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ٹرین کا نام تو کیرل ایکسپریس تھا، مگر وہ ہر اسٹیشن پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ منگور پہنچی۔ رات کے وقت حویلی کا اسٹیشن آیا۔ میں برتھ پر چڑھ کر سو گیا۔ میرے سوتے میں بلگام اور کولہاپور کے اسٹیشن گزر گئے۔ دن کافی چڑھ آیا تھا جب ٹرین پونا پہنچی۔ اب بمبئی زیادہ دور نہیں تھا۔ آخر میں بمبئی پہنچ گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہو۔ نتالیہ گیسیب اور ان کی بدروحوں میں سے کسی نے ابھی تک مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کالے جادوگر کی دی ہوئی انسانی ہڈی اسی طرح میرے بازو کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ بمبئی کے اسٹیشن سے میں نے ٹیکسی پکڑی اور اپنے دوست کے گراج میں آ گیا۔ جمشید مجھے دیکھ کر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگا، فروز، خدا کے لیے مجھے ایک ہی بار بتا دو کہ تم کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہو۔ اچانک غائب ہو جاتے ہو اور پھر اچانک کسی طرف سے نمودار ہو جاتے ہو۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے کہا، جمشید، وقت آنے پر میں سب کچھ بتا دوں گا، اس وقت میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جمشید نے کہا، اوپر چلے جاؤ، میرا بیڈ روم خالی پڑا ہے، تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ ناشتہ میں نے ٹرین میں ہی کر لیا تھا، میں نے کہا، اور جمشید کے بیڈ روم میں آتے ہی اپنے آپ کو بستر پر گرا دیا اور گہری نیند سو گیا۔ جب سو کر اٹھا، بلکہ جب عبدل نے مجھے اٹھایا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ جمشید بھی اوپر آ گیا۔ کہنے لگا، تمہارے انتظار میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ جمشید نے پوچھا، اس وقت تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اتنی مدت کہاں غائب رہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا 1 مہینے کا ویزا تھا اور تمہیں تھانے میں جا کر واپسی رپورٹ بھی کرنی تھی۔ وہ تو میں نے سارا معاملہ اس طرح سنبھالا کہ تھانے دار کھانڈیکر کو یہ کہہ دیا کہ تم بیمار ہو گئے ہو۔ اپنے اثر و رسوخ سے میں نے کھانڈیکر کو تمہارے خلاف رپورٹ اوپر نہیں بھجوانے دی۔ اب اس وقت میرے ساتھ تھانے چل کر رپورٹ کرو، اور کھانڈیکر تمہارے ویزے پر سے یہ 3-4 مہینے کس طرح بڑھا دے گا؟ میں نے کہا، کسی طرح 3-4 مہینے تمہارے ویزے کے بڑھا دے گا۔ میں نے کہا، مگر میرے پاس تو پاسپورٹ نہیں ہے، تمہارا پاسپورٹ کہاں چلا گیا؟ جمشید نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا، گم ہو گیا۔ کیا کروں، 4-5 مہینے عجیب حالات میں پھنسا رہا۔ جمشید نے پوچھا، آخر وہ کون سے حالات ہیں؟ میں تمہارا دوست ہوں، کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں نے کہا، جمشید، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، اس وقت میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ جمشید بولا، ٹھیک ہے، میں پولیس کا معاملہ جیسے بھی ہوا سنبھال لوں گا، لیکن یہ بتاؤ اب تم کب اچانک غائب ہو رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، کچھ پتہ نہیں، لیکن مجھے 1-2 دن کے لیے جے پور جانا ہوگا۔ جے پور کس لیے جا رہے ہو؟ جمشید نے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ بھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ دراصل میں جے پور جا کر قدیم ویران محل میں درگا کی روح سے ملاقات کر کے اسے سارے حالات سے باخبر کرنا چاہتا تھا۔ اسے روہنی کی ایک بار پھر گمشدگی کا بتانا چاہتا تھا۔ صرف وہی مجھے بتا سکتی تھی کہ روہنی کس حال میں اور کہاں ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے بارے میں اس سے مشورہ لینا چاہتا تھا کہ میں نتالیہ کی قید سے تو فرار ہو کر آ گیا ہوں، اب مجھے اس حساب سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔
میں صرف 2 دن بمبئی ٹھہرا، تیسرے دن میں جے پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ جے پور میں شام کے وقت پہنچا، ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور اٹھ کر ایک باغ میں آ کر بیٹھ گیا اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کے 11 بج گئے تو میں ویران محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے خفیہ راستے سے اندر داخل ہو گیا اور اس تہہ خانے میں آ کر درگا کی بدروح کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ آدھی رات کے بعد طوفانی ہواؤں اور ڈرونی آوازوں کے ساتھ درگا کی روح نمودار ہوئی۔ مجھے دیکھ کر بولی، شیروان، تم بڑی اچھی قسمت لے کر پیدا ہوئے ہو، ورنہ اس بار نتالیہ کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے کہا، درگا، یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، اگر قسمت میرا ساتھ نہ دیتی تو اس بار میرا فرار ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ روہنی کہاں ہے اور میں اسے کہاں مل سکتا ہوں، کیونکہ اس سے ملے بغیر میں اس منحوس چکر سے باہر بالکل نہیں نکل سکتا۔ درگا کی بدروح نے کہا، تمہارے بازو پر کالے جادوگر نے جو جادو کی ہڈی باندھ رکھی ہے، اس کی وجہ سے نتالیہ کا سیب اور اس کی بدروحیں تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن تمہارا انتقام وہ روہنی سے لے رہی ہیں، اور اس نے روہنی کو اپنے قبضے میں کر کے اسے کرسچن قبرستان والی پرانی عمارت کے تہہ خانے میں بند کر کے دروازے کی جگہ دیوار کھڑی کر دی ہے۔ روہنی اب وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ میں نے کہا، لیکن روہنی تو اب بدروح نہیں ہے، وہ ایک اچھی روح بن چکی ہے، اور اچھی روحیں کسی بھی چار دیواری میں بند نہیں کی جا سکتی، وہ بند دیواروں میں سے بھی گزر سکتی ہیں۔ درگا بولی، تم نے ٹھیک کہا، لیکن روہنی کی روح کے ساتھ اس کے کچھ گناہوں کا بوجھ ابھی تک چمٹا ہوا ہے، جس کو جڑنے میں کافی وقت لگے گا۔ میں نے کہا، آخر یہ کون سے گناہ ہیں؟ درگا نے کہا، اس کا صرف ایک ہی گناہ ہے کہ اس نے مادی دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بہت زیادہ بسا رکھا تھا۔ وہ ابھی روح کی ترقی کی پہلی سیڑھی پر ہے، کچھ وقت کے بعد اس کا یہ گناہ بھی اس کی روح سے جڑ جائے گا۔ جب تک اس کا گناہ باقی بچا ہوا ہے، تھوڑا بہت بوجھ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، روہنی کی روح کے راستے میں رکاوٹیں آتی رہیں گی۔ میں نے کہا، مگر میں نے خود دیکھا ہے کہ روہنی کی روح بند دیواروں میں سے گزر جاتی ہے۔ درگا کہنے لگی، یہاں معاملہ اور ہے، وہ نتالیہ کے طاقتور اور خطرناک اسیب کے قبضے میں ہے۔ نتالیہ نے اسے جس تہہ خانے میں بند کر رکھا ہے، اس کی دیواروں میں ایسا طلسم پھونک دیا ہوا ہے کہ جب تک وہ طلسم موجود ہے، روہنی اس چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی۔ میں نے کہا، کیا میں روہنی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ درگا نے کہا، بلکہ یوں کہو کہ صرف تم ہی اس کی مدد کر سکتے ہو، مگر میں ایک عام انسان ہوں۔ میں نے کہا، میں کیسے اس طلسمی چار دیواری میں داخل ہو سکوں گا جہاں روہنی قید ہے؟ درگا کی بدروح کہنے لگی، یہی تم انسانوں کی بھول ہے، تم لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ قدرت نے انسان کو کتنی زبردست طاقت دے رکھی ہے۔ جن لوگوں کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ قدرت کی دی ہوئی غیر فانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں، اپنے دل میں سے اللہ کے خوف کے سوا باقی سارے خوف نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولتے، شراب نہیں پیتے، حلال کی روزی کما کر کھاتے ہیں۔ جب وہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں تو پھر وہ خلق خدا کی بھلائی کے لیے ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہتا ہے، اور اگلی دنیا میں بھی انہیں جنت کا اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ میں درگا بدروح کی زبانی یہ باتیں سن کر بڑا حیران ہوا۔ میں نے اسے کہا، میں نے پہلے کبھی تمہارے منہ سے ایسی باتیں نہیں سنی، کیا تم ان باتوں پر یقین رکھتی ہو؟ درگا نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، شیروان، مجھے مرنے کے بعد معلوم ہوا ہے، میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میں بتوں کی پوجا کرنے والوں کے گھر پیدا ہوئی، پھر میں بھی ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ کاش میں کسی مسلمان گھرانے میں جنم لیتی، صرف ایک خدا کی عبادت کرتی، پھر میری بخشش ہو جاتی اور مرنے کے بعد میں بدروح کی شکل اختیار نہ کرتی۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے بدروح بن کر اپنے برے کاموں کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ درگا کی بدروح کچھ دیر تک بالکل خاموش رہی۔ تہہ خانے کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، میں تمہیں بتا رہی تھی کہ صرف تم ہی روہنی کی مدد کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، کیا نتالیہ کا طلسم مجھ پر اثر نہیں کرے گا؟ درگا نے کہا، اس سے بچنے کا طریقہ میں تمہیں بتا دوں گی، مگر میں بند چار دیواری میں کیسے داخل ہوں گا؟ میں نے پوچھا۔ درگا بولی، یہ بھی میں تمہیں بتا دوں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ اس مہم پر تم اکیلے نہیں جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی؟ درگا کہنے لگی، نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میری یہ غلام بدروح تمہارے ساتھ جائے گی۔ اس کا نام پتالی ہے۔ پتالی ایک عورت کی شکل میں تمہارے ساتھ جائے گی، وہیں تمہیں اپنے ساتھ اس جگہ لے جائے گی جہاں اسیبی نتالیہ نے روہنی کو قید کر رکھا ہے، وہیں تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی جہاں اسیبی نتالیہ نے روہنی کو قید کر رکھا ہے۔ بدروح پتالی کو سب پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، وہ تمہیں جو کہے گی تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے پتالی کو سب کچھ سمجھا دیا ہے، میں نے اس کے اندر اپنی طاقت بھی ڈال دی ہے۔
पताली में अब इतनी ताकत आ गई है कि वो रोहिणी को अंतालिया की कैद से ज़रूर निकाल लाएगी। हाँ, तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो फिर सारा काम खराब हो सकता है। मैंने कहा, मैं पताली के कहने पर चलूँगा, जैसे वो मुझे कहेगी मैं करता जाऊँगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगा। दुर्गा बोली, ठीक है, अब मैं पताली को यहाँ बुलाती हूँ। दुर्गा के हलक से एक अजीब चीख नुमा आवाज़ निकली। इसके साथ ही सामने वाली दीवार में से स्याह धुएं का एक मरगोला नमूदार हुआ और दुर्गा के सामने आकर रुक गया। दुर्गा ने कहा, पताली ये शेरवान है, तुम्हें इसको अपने साथ लेकर जाना होगा। मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। रोहिणी मेरी सहेली है, वो मुझे बहुत प्यारी है। उसको हर हाल में अंतालिया के सेब की कैद से निकाल कर लाना है। पताली बदरू के स्याह मरगोले में से भारी और किसी हद तक डरावनी आवाज़ बुलंद हुई, दुर्गा मैया, तुम्हारे लिए पताली की जान भी हाजिर है। मैं रोहिणी को बड़ी जल्दी तुम्हारे पास ले आऊँगी। दुर्गा बदरू ने कहा, यह शेरवान है, इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ये कौन है और रोहिणी के साथ इसका क्या रिश्ता है, मैंने इसे भी समझा दिया है। ये तुम्हारे हुक्म के मुताबिक चलेगा और वही करेगा जो तुम कहोगी। पताली बदरू के मरगोले की आवाज़ उभरी, दुर्गा मैया, आदमी की ज़ात का कोई इतबार नहीं। अगर इससे कोई गलती हो गई तो फिर मुझे कुछ ना कहना। दुर्गा ने कहा, नहीं, ये कोई गलती नहीं करेगा। अब तुम इसे लेकर अपनी मुहिम पर रवाना हो जाओ। पताली बदरू के स्याह मरगोले ने कहा, जो हुक्म दुर्गा मैया। इसके बाद धुएं का मरगोला घूमने और चक्कर खाने लगा। घूमते घूमते वो रुक गया और इसके बाद ही एक खूबसूरत लड़की की शक्ल इख्तियार कर गया। इसका रंग सांवला था, चेहरे के नकुश तीखे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि इस बदरू लड़की ने कॉलेज की लड़कियों की तरह जीन्स पहनी हुई थी और इसके बाल भी कटे हुए थे। कंधे के साथ पर्स लटक रहा था। दुर्गा ने मुझसे कहा, शेरवान, इससे मिलो, ये पताली है। पताली ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर अंग्रेज़ी में बोली, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं पहली बार एक ऐसी बदरू को देख रहा था जो अंग्रेज़ी बोलती थी। मैंने भी अंग्रेज़ी में जवाब दिया, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। दुर्गा ने पताली से कहा, पताली, इस मुहिम में अगर किसी वक्त मेरी मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो फ़ौरन मेरा मंत्र पढ़ कर फूंकना। मैं यहीं से तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पताली ने कहा, जो हुक्म दुर्गा मैया। एक सवाल बार बार मेरे दिल में उठ रहा था। मैंने आखिरकार दुर्गा से पूछ ही लिया। मैंने इससे कहा, दुर्गा, मेरे बाजू पर काले जादूगर ने जो हड्डी का तवीज़ बांध रखा है, इसके बारे में उसने कहा था कि कोई बदरूह मेरे करीब भी नहीं आ सकेगी। लेकिन इस बदरूह पताली ने तो मुझसे हाथ भी मिलाया है और इसे कुछ नहीं हुआ। क्या काले जादूगर का तवीज़ बेअसर हो गया है? दुर्गा ने कहा, नहीं, काले जादूगर का दिया हुआ तवीज़ बेअसर नहीं हुआ। इसका तिलिस्मी असर कायम है। पताली पर इसका असर इसलिए नहीं हुआ कि ये बदरू अच्छी नीयत से तुम्हारे पास आई है। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आई है। इस तरह ये अब तुम्हारे लिए बदरू नहीं रही, ये तुम्हारी दोस्त और हमदर्द बन चुकी है। इसीलिए तवीज़ का इस पर कोई असर नहीं हुआ। अगर ये बुरी नीयत से आती तो तुम हाथ मिलाते ही जल कर राख हो जाती। तुमसे हाथ मिलाते ही जल कर राख हो जाती। दुर्गा की बात मेरी समझ में आ गई थी। उसने पताली से कहा, पताली, अपनी मुहिम पर शेरवान को लेकर रवाना हो जाओ। इतना कहकर दुर्गा की बदरू गायब हो गई। पताली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़ी दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोली, चलो माय डियर शेरवान। पताली मॉडर्न लड़कियों की तरह बात करती मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मगर मैं जानता था कि आखिर ये भी बदरू है। तहखाने से निकलने के बाद मैं महल के पुराने खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ा तो पताली ने कहा, हम खुफिया दरवाजे से नहीं जाएंगे, हम इसी दरवाजे से जाएंगे जिस दरवाजे से टूरिस्ट बाहर जाते हैं। जब मैंने पताली को बताया कि यह कदीम महल इंडिया के महकमा सारे कदीमा की तहवील में है और गेट पर रात को भी चौकीदार मौजूद होते हैं, तो इसने कहा, मुझे मालूम है। हम महल के बड़े हाल कमरों में से गुजरते हुए महल के सहन में आ गए। पताली वहीं रुक गई। इसने अपने पर्स में से एक सादा सी अंगूठी निकाल कर मुझे दी और कहा, इसे उंगली में पहन लो। मैंने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी तो मैं गायब हो गया। अब जो मैंने देखा तो पताली भी गायब हो चुकी थी, मगर गायब होने के बावजूद मुझे इसका धुंधला धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। कहने लगी, मैं जितना तुम्हें नजर आ रही हूँ इतना सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो, दूसरा कोई इंसान मुझे इतना भी नहीं देख सकेगा। हम महल के गेट की तरफ बढ़े। वहाँ खूब रोशनी हो रही थी और रात को पहरा देने वाले 2 चौकीदार मौजूद थे। हम इनके दरमियान में से गुजर गए। इनमें से किसी ने हमें ना देखा। पताली ने कहा,